पड़ी तो कोई घर का चौथा हिस्सा सामान का लेके आया, कोई तीसरा हिस्सा ले आया और कोई आधा हिस्सा ले आया। और सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला आप घर का कुल असासा की दीवारों पर हाथ फेर रहे थे। आपकी बेटी ने पूछा, बाबा क्या तलाश करते हैं? कहा तुम्हारी आदत है कपड़े सिलाई करके सुइयां दीवार से टाल देती। मैं आज ये ताना भी नहीं सुनना चाहता कि बाकी तो सब कुछ है, सुई तो फिर भी सिद्दीक़ अकबर जब सरकार की बारगाह में पहुंचते हैं तो यहाँ पर किबला मुफ्ती साहब आपने भी बहुत गौर से तारीख के अल्फाज को पढ़ा होगा। जो भी आया सरकार ने पूछा कितना लेके आए हो, कितना लेके आए हो, कितना लेके आए हो। जब यारे गार की बारी आई तो पूछा कुछ बचा के। आपका ज़ौक़ समाअत बहुत बुलंद है, ठहरा एक नालायक आदमी। गौर कीजिएगा, सबसे पूछा कि कितना लेके आए हो, कितना लेके आए हो। और जब सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारी तो पूछा कितना बचा के आए। तो उनका जवाब क़यामत तक के लिए जमात अहले सुन्नत का अक़ीदा बन गया। उन्होंने भी क्या कमाल की बात की कि सोना घर अल्लाह ते उधर रसूल रसूल को छोड़ के आया हूँ। और यहाँ ये बात समझने वाली है। क्या कहा उन्होंने कि मैं घर में अल्लाह और उसके रसूल को छोड़ के आया हूँ, अल्लाह और उसके रसूल को छोड़ के आया हूँ। शायद मैं बहुत नालायक हूँ, बात आप तक कन्वे न कर पाया। मैं घर में अल्लाह और उसके रसूल को छोड़ के आया हूँ। रसूल सामने बैठा है, घर किसको छोड़ अल्लाह के महबूब तो सामने बैठे हैं, घर किसको छोड़ के आए थे? तो सिद्दीक़ अकबर ने क़यामत तक के लिए ये साबित कर दिया कि अगर मेरे रास्ते पे चलना है तो मानना पड़ेगा सोना इतने भी होता है। अगर मैं तो फिर शाम हो जाएगी, इसलिए मैंने जहाँ जाना है आइए उधर चलते हैं। कोई नेकी नहीं। पंजाबी में तर्जमा करूं क्योंकि मैंने कुरान पाक का तर्जमा पंजाबी में लिखा तो उसी हवाले से मैं तर्जमा कर रहा हूँ। अल्लाह कहता है कोई नेकी नहीं, लैसा कोई नहीं। लहसल बिर्रा कोई नेकी नहीं, कोई शायर नहीं। तो जो है ना सर, कि तुम फेर लो वजूहकुम अपने चेहरों को क़िबल अल-मशरिक़ वल मग़रिब, मुँह कर लो मशरिक़ वल या मुँह कर लो मग़रिब वल। नेकी नहीं, अमल अमल सालेह नहीं है। अमल अमल सालेह कब बनता है? वलाकिन्नल बिर्रा मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। अमल उस वक़्त सालेह कहलाता है जब तुम उसकी ज़ात को मानो और उसकी कंट्रोलिंग अथॉरिटी को तस्लीम करो। वल यौमिल आखिर, चाहे तुम्हारे बदन के टुकड़े हो जाएं, जला के राख कर दिया जाए, दरिंदे खा जाएं या अशरातुल बहर खा जाएं, तुम जहां भी होगे वो सदा देगा मैदान हश्र में
تیرا ذرہ ذرہ سمٹ کر پھر حسین احمد مدنی اللہ کی بارگاہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. بات کو سمجھیے گا، یعنی صرف اللہ کو نہیں ماننا، اس کی اتھارٹی کو، کنٹرولنگ اتھارٹی کو بھی تسلیم کرنا ہے. اور اس کے بعد کیا ہے؟ والملائکۃ. یہاں پر بڑی سوچنے کی بات ہے. جب اللہ کو مان لیا، حضور قبلہ مرشد کریم بیٹھے ہیں، جب ان کے پیر چوم لیے، ان کے ہاتھ چوم لیے، تو پتران تراضی ہو جانا چاہیے. راضی ہو جانا چاہیے نا. قبیلہ ہر فرد جب بڑے کو منا لیا تو چھوٹوں کو راضی ہو جانا چاہیے. جب اللہ کو مان لیا اور اس کی اتھارٹی کو تسلیم کر لیا کہ سب پاورز تیرے پاس ہے، لیکن پھر کہتا نہیں میں کلیاں نہیں ہوں. ملائکہ انہاں نہیں منو. اب ذرا غور سے میری بات کو سنیے گا قبلہ مفتی صاحب. والملائکۃ، ملائکہ کو بھی مانو. ملائکہ کردے کی نے جڑا انہوں نے مان لیا. بہت بڑا عالم نہیں ہوں، بہت نالائق ہوں، میں تو علماء کے پیروں میں بیٹھنے والا ہوں، لیکن جہاں تک میں نے نہیں، میرے اساتذہ نے مطالعہ کیا تورات کا، انجیل کا، یا زبور کے کچھ نسخے جو ان کے نظروں سے گزرے، میرے اساتذہ کے اساتذہ، اساتذہ کے اساتذہ، یعنی جہاں تک مجھ تک یہ علم پہنچا، تو ذرا غور سے سنیے گا جو میں کہنا چاہتا ہوں. انہوں نے مجھے بتایا نہ تورات، نہ انجیل، نہ زبور کتنے بھی ملائکہ نو نہیں منوایا گیا. جب قرآن آیا تو ملائکہ نو بھی منوایا گیا. اس واسطے کہ جب اس کارگاہ حیات کے اندر سونے پیارے نبی نے قدم رکھا اور ملائکہ نے نبی پہ درود و سلام بھیجنا شروع کیا، نبی کی آل پہ درود و سلام بھیجنا شروع کیا، تو اللہ نے کہا میں ادو منیا جانا ہے جدو انہاں نو بھی منو. کتاب قرآن مجید اور دیگر کتب کو بھی اللہ کی طرف سے نازل کردہ تسلیم کرو اور قرآن پاک کے قوانین پہ دل و جان سے عمل کرو اور پھر والنبیین، سب نبیوں کو مانو. اب گن لیتے ہیں، ذرا غور کیجیے. من آمن باللہ، اللہ ایک، والیوم الآخر دو، والملائکۃ تین، والکتاب چار، والنبیین پانچ. بات کو سمجھیے گا، اگر پانچ نہیں ہے تو نیکی نہیں ہے. چار کو ماننا ہمارے ایمان کا حصہ ہے، لیکن چار پہ رک جائیں گے تو پانچویں کا انکار ہو جائے گا. پنجا نو من لو، چار آپے من لو. تو اس لیے میں یہاں پر زیادہ دیر نہیں ٹھہر سکتا. اب جس وقت یہ پانچ عقیدے مستحکم ہو گئے، بات مان لی گئی، تو پھر کہا وآت المال، حل نماز نہیں آئی. عقیدہ صحیح کر لیا، اور چک لو اس طرح کہ چلو چلے لگاؤ، کدی اس بستی، کدی اس بستی، کدی اس شہر، کدی اس شہر. یہ کوئی نہیں ہے. اللہ کہتا ہے عقیدے کی تصحیح کے بعد، عقیدے کی تصحیح کے بعد، تن کا سودا کرنے کے بعد اب مال کی بات کر. وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ. یہ ایک میرٹ پالیسی ہے، ایک میرٹ بیان کر دیا. اب مجھ سے کوتاہی ہو جائے تو میری اسی اسٹیج پر اصلاح کر دیجیے.
اگر کسی تک پیغام پہنچے تو وہ جدوں بھی تکلیف ہو میں آ جانا، اصلاح کرنا چاہے میں ماننے کو تیار ہوں۔ اور سنیے گا کیا ہے، وہ آتا دو تم المالا، اپنا مال علی حبہ، جڑا چوتھا حصے لے کے آیا وہ بھی اودی محبت واسطے لے آیا، جڑا ادھا لے آیا اودی محبت واسطے، جڑا پورا لائے صدیق اکبر وہ بھی اللہ کی محبت واسطے۔ لیکن قرآن پاک نے ڈکلیئر نہیں کیا کہ یہ وہ آت المال علی حبہ کے زمرے میں آتا ہے۔ اکبر کی عظمت کا منکر نہیں ہوں، صدیق اکبر کی عظمت کے منکر کو میں گمراہ سمجھتا ہوں۔ ہمارے سر کے تاج ہیں، لیکن جب وہ گھر کا سارا ساسا اٹھا کے نبی کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں تو رب کی طرف سے چٹ نہیں آتی کہ وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ کا مقصد پورا ہو گیا۔ تو شاید دو چار تو ہوں گے میرے سننے والے، وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ کا میرا مقصد پورا ہو گیا۔ ابھی صدیق اکبر سارا مان لیا، صدیق اکبر مان لے کیا ہے، کمال کر دی۔ لیکن حضور والا ادھر دیکھیے اب سورۃ الدہر کے اندر وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ وَآتُوا الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، نہیں سمجھا نہیں سکا۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ یہ مولا علی کے لیے ہے۔ کچھ مفسرین کرام نے انکار کیا ہے، لیکن اکھا بند کر کے کہو کہ چند نہیں چڑھیا، نہیں چڑھیا۔ 100 انا انکار کرے، ایک اکھا والا کہے کہ چڑھیا ہوا ہے چند، گل ایک دی منی جاتی ہے کہ اکثر دی یہ گھر کا سارا اثاثہ لے کے آئے حضور سیدنا صدیق اکبر۔ مولا علی نے پیتا کی 2 روٹیاں، ایک دن مسکین کو، ایک دن یتیم کو، ایک دن قیدی کو 2 روٹیاں، اور رب کہتا علی حبہ، یعنی جو میں چاہتا سا رب کے اندر ہے وہ اس گھر چنا، رب کی چاہت جو ہے وہ بھی اسی گھر میں پوری ہوتی ہے۔ تو دوسرے لفظوں میں اگر میں کہوں کچھ، اور مجھ پر فتویٰ لگانے والے بڑے شوق سے فتویٰ لگائیں کہ میں یہ کہہ رہا ہوں، غور سے سنیے گا، ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہوں، سارا مان صداقت دا ایک پاسے علی دے گھر دیاں 2 کلمہ تو ہم سب کو آتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ لا نفی ہے، لا الہ معبود کوئی بھی نہیں، کوئی سونا ہوئے، سنکھا ہوئے، اچھا ہوئے، لمبا ہوئے، مالدار ہوئے، جو جائے طاقتور ہوئے، معبود نہیں بن سکتا۔ معبود ایک کوئی اللہ ہے، لا الہ کوئی معبود نہیں۔ آگے پھر اس بات ہے اللہ، استثناء میں سے ہے نا یہ اللہ، اس بات آ گیا اللہ، اللہ معبود کوئی نہیں سوائے اللہ، لا فقہ لا فتح نبیوں تو بعد، غیر نبی کی بات کر رہا ہوں، نبی کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ میں جس اسٹیج پہ بیٹھا ہوں بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ ہم مولا علی کو مانتے ہیں، کس طرح مانتے ہیں؟ ہم باقیوں کا انکار کر دیں گے؟
ایسا نہیں ہو سکتا. یہ جماعت اہل سنت کا اسٹیج ہے، صحابہ کی محبت کرنے والوں کا اور مولا علی کے نوکروں کا اسٹیج ہے. لا الہ ورگا معبود کوئی نہیں ہے ہی نہیں اللہ مگر ہے تے اللہ ہے. فرمایا لا فتح لبونا علی ورگا جوان جوانی کا وقت وہ ہوتا ہے جب ہر چیز جوبن پہ ہوتی ہے، کے حوالے سے، آواز کے حوالے سے، طاقت کے حوالے سے، بصارت کے حوالے سے، بصیرت کے حوالے سے. یہ جوانی کے ایام بڑے قابل قدر ہوتے ہیں. جوان بڑے بڑے آن کے زمانے لا فتح الا علی، کوئی نہیں ویکھیا جوان سوائے علی. کتنے جوان ہیں. اب ذرا غور کیجئے گا مقام علی کو سمجھنے کے لیے. شاید کسی میرے نبی پاک کی مدد کرنے والوں میں سے تھوڑا سا کسی نے اشارہ کیا تو میرے ذہن میں بات آئی کہ آج میں کروں گا. حضرت علی گھوڑے پر سوار ہوتے، ایک رکاب میں پیر رکھتے اور دوسری رکعت تک پیر پہنچتے پہنچتے قرآن پورا ختم ہو جاتا. اللہ کرے کہ میری بات سمجھ میں آ جائے، کیونکہ بہت خوبصورت بیان کرتے ہیں جناب قبلہ سعیدی صاحب. آپ کے سامنے ان کی باتوں کو سننے کے بعد میرے جیسے نالائقوں کو کون سنتا ہے؟ سنیے گا. ایک رکعت میں پاؤں رکھنے کے بعد گھوڑے کی دوسری رکعت تک حضرت اپنا مولا کائنات کا قدم پہنچنے تک قرآن پاک ختم ہو جاتا. یہ ہے علی. قرآن کا قانون ہے الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات. پاکاں واسطے پاک بیویاں، مرد اور مرد جو ہے زوج جو ہے وہ تو گھوڑے پر سوار ہوتے ہوتے قرآن ختم کر لیتا ہے. زوجہ کون ہے؟ سیدہ زہرا پاک کتنی دیر میں ختم کرتی ہے؟ جب آپ دانے ڈالتی ہیں نا چکی میں اور اس ہاتھ سے چکی کا وہ پکڑ کے جس کے ساتھ گھماتے ہیں اس کے اوپر ہاتھ رکھتے ہیں، یہاں سے چکی شروع ہوتی ہے، یوں اس طرح یہ چکر پورا ہوتا ہے. حضرت علی رکاب سے رکاب تک قدم پہنچاتے ہوئے قرآن ختم کر دیتے. سیدہ کہتی ہیں میں چکی دا ایک چکر پورا نہیں ہوتا. سوار ہوتے ہوتے قرآن ختم کر لیتا ہے اور زوجہ چکی کا ایک چکر پورا کرتے کرتے قرآن مکمل کر لیتی ہے. اب یہ جو آٹا بن رہا ہے جن دانوں کے ساتھ وہ دانے کما کے لائے علی، وہ دانے لے کے آئے علی اور ان کو پیسا سیدہ زہرا پاک نے. اور لیان والے دا کمال کی ایک رکعت تو دوسری رکعت تک پیر بنانے قرآن ختم. پیسن والی ماں دا کی مقام ہے ایک چکی دے چکر دے وچ قرآن ختم. ایمان نہ سوچو گا جیڑا کما کے لیان والا باپ اتنا با کمال ہوگا، چکی پیسن والی ماں اتنی کمال ہوئے جنہوں نے کھوایا ہوئے گا